अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। मुल्क में कई हफ्तों से जारी सियासी बहरान का ड्रॉप सीन हो चुका है। इमरान खान अब साबिक जबकि शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। हल्फ भी उन्होंने ले लिया। 3 साल 7 माह और 22 दिन तक बरसर इक़्तिदार रहने वाले इमरान खान को मुल्क की सियासी तारीख में पहली बार तहरीके अदम एतमाद से इक़्तिदार से महरूम किया गया और आज नून लीग के सदर और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार ने शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लेकर वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल लिया है। अब से कुछ देर पहले ही सदर आरिफ अलवी की अचानक बीमारी के बायस शहबाज शरीफ से हल्फ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने लिया। हल्फ उठाने के बाद शहबाज शरीफ को तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने फ़ोन किया, जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के पैगाम में उन्हें मुबारकबाद दी। इससे पहले वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अपने पहले खिताब में शहबाज शरीफ ने कई हवाले से सरप्राइजेस दिए। उनका सबसे अहम और बड़ा ऐलान उस मुबैना अमरीकी साजिश या खत की तहकीकात के लिए पार्लिमान की सिक्योरिटी कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग बुलाने का था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बकौल अगर इस खत में ज़रा बराबर भी सच्चाई हुई तो वज़ारत उज़्मा से वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। उनके बकौल इस मुल्क में कोई गद्दार था और ना है। इस ऐलान के बाद शहबाज शरीफ ने उनकी हुकूमत और मुल्क को दरपेश बड़े चैलेंज यानी मईशत पर सैर हासिल गुफ्तगू की और उन्होंने मईशत पर डेडलॉक की बजाय डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दिया। जबकि अवाम से मुतालिक अहम ऐलानात में उन्होंने माहाना जो मिनिमम वेज या माहाना उजरत है कम से कम उसे 25,000 मुकर्रर करने, इसके अलावा सिविल मिलिट्री पेंशन्स में 10% इजाफा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम बहाल करने और मुल्क में सस्ता आटा फराम करने का भी ऐलान किया। खारजा महाज से मुतालिक शहबाज शरीफ ने सी पैक को पाकिस्तान स्पीड पर चलाने, उसके अलावा अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात और बराबरी के ताल्लुकात इस्तवार करने और इंडिया से मसले कश्मीर पर अच्छे ताल्लुकात लेकिन मसले कश्मीर पर बातचीत करने का इंदिया भी दिया। दूसरी जानिब इक़्तिदार से महरूम होने वाली तहरीक इंसाफ ने अपनी भरपूर मज़ामती सियासत का फैसला कर लिया है। गुज़श्ता सब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में मुल्क भर में होने वाले ठीक ठाक मुजाहरों में जिनमें बड़ी तादाद अवाम की निकली पूरी हमने देखा। उसके बाद आज पूरी तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफे भी दे दिए हैं और अब अगला लाए अमल आने वाले दिनों में होने वाले जलसों में सामने लाया जाएगा। मुल्क की सियासत और नई हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने, जबकि हमारे डॉन न्यूज़ के कोलीग और सीनियर सहाफ़ी मुबशर ज़ैदी भी हमारे साथ। मज़हर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब जो कुछ हो चुका है, शहबाज शरीफ जो हैं वो उनकी शेरवानी भी उनके काम आ चुकी है, हल्फ उन्होंने ले लिया है। व्हाट्स नेक्स्ट? चैलेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा है। इमरान खान सड़कों पर निकल आए हैं। अगले 6 से 7 महीने क्या आपको लग रहा है शहबाज शरीफ आसानी से इस गवर्नमेंट को चला पाएंगे और डिलीवर भी कर पाएंगे? जी शुक्रिया आदिल। देखिए, सबसे पहला तो उनका चैलेंज यही होगा जिसकी निशानदेही उन्होंने की है और जो बुनियादी तौर पे जो उनके हरीफ हैं सबसे बड़े इमरान खान साहब, उनका बयानिया है कि उनकी हुकूमत किस तरीके से हटाई गई है और ये हुकूमत किस तरीके से लाई गई है और उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर है उस हौसले से है, उस मुबैना साजिश से है जिसकी तरफ वो इशारा करते रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने ये बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने वो उस कमेटी का इजलास बुला लिया है। अब उसमें जो है उन्होंने ज़ाहिर मुसल्लह अफवाज के उनको भी बुलाया, सरबराहों को भी बुलाया है, DGISI को भी बुलाया है और बेहतर है कि उसमें या तो ये कि उसमें जो भी ब्रीफिंग दे उसके नतीजे में अगर कोई तहकीकाती कमीशन बनना है वो बन जाए, लेकिन एक वाज़ेह पोजीशन उस सिलसिले में आनी चाहिए क्योंकि उसका ताल्लुक़ कई चीज़ों से है और वही बुनियाद बन सकता है कि आप जो इमरान खान साहब का बयानिया है उसको किस हद तक आप जो है वो ज़ाहिल कर सकते हैं। तो अभी देखना यही है कि वो उसको किस तरीके से करते हैं। बाकी देखिए ब्रीफ पीरियड है 1 साल की, 6 महीने 7 महीने, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि कितने महीने की उनकी गवर्नमेंट है। तो ये तो एक तो वाज़ेह करना चाहिए कि वो आइंदा इंतखाबात कब कराने का इरादा रखते हैं। ये बात जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है कि आप चाहे रिफॉर्म्स कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, लेकिन ज़ाहिर है जो टेन्योर इस वक्त रह गया है, रिमेनिंग टेन्योर, वो कितना है ये बताना बहुत उनको ज़रूरी है क्योंकि इससे आपने जब IMF से जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे या और जो भी आप मेजर पॉलिसीज़ करेंगे तो ये चीज़ वाज़ेह तौर पे सामने आनी चाहिए। ठीक, अच्छा मुबश्शिर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने मज़हर साहब ने कहा कि एक तो बड़ा चैलेंज यही है कि थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें और करना भी चाहिए गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म करने के लिए कि इंतखाबात में आप कब जा रहे हैं,
لیکن دوسری جانب تحریک انصاف جو ہے قومی اسمبلی سے ریزائن کر گئی ہے اور اگلا مرحلہ وہ بتا رہے ہیں کہ کے پی اسمبلی اور پنجاب سے بھی وہ کر دیں گے. یہ کتنا بڑا چیلنج آپ کو نظر آ رہا ہے شہباز شریف کی مخلوط حکومت کے لیے؟ دیکھیے عادل، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو جولائی اگست کی ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ یہ حکومت جو نئی آ رہی ہے وہ اس سے آگے نہیں جائے گی اور انتخابات کا اعلان کرا دیا جائے گا. میری جو بات ہوئی ہے ان دونوں بڑی جماعتوں میں جو لوگ ہیں ان کا اپنا بھی یہ خیال ہے. آصف علی زرداری نے تو مشورہ یہی دیا ہے شہباز شریف کو کہ آپ جولائی میں جو ہے انتخابات کا اعلان کر دیں. اور الیکشن کمیشن بھی حرکت میں آیا ہے. آپ کو پتہ ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا 3 اگست تک حلقہ بندیوں کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، لسٹیں بھی آ جائیں گی. تو لگ تو یہی رہا ہے کہ الیکشن سم ویئر اراؤنڈ اکتوبر نومبر ہو جائیں گے. اور میرے خیال میں یہ جو آج کی تقریر بھی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ فوری جو اقدامات شہباز شریف نے کیے ان کا اندیا یہی تھا کہ ابھی کس طرح سے ہم نے 2-3 مہینے کے اندر چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، یا اکنامک سلائیڈ جو ہے جو معیشت جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو کس طرح قابو کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جون میں جب بجٹ اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد ہی جو ہے نیا فریم ورک آ جائے گا، نیا شیڈیول آ جائے گا اس مخلوق حکومت کی جانب سے. آلدو اس سے پہلے آپ دیکھیں گے ظاہر ہے گورننس بدلیں گے. یہاں ایم کیو ایم کا گورنر آ جائے گا سندھ میں. پنجاب کے اندر کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا گورنر آئے گا. کے پی کے اندر اب مجھے نہیں پتا اگر کے پی سے بھی وہ ریزائن کرتے ہیں تو وہاں تو صورتحال 2/3 میجورٹی ہے پی ٹی آئی کے پاس، وہاں کیا ہوتا ہے. تو جہاں تک قومی اسمبلی میں استعفوں کا تعلق ہے تو ابھی تک اسپیکر کے پاس استعفے نہیں پہنچے ہیں. اور یہی چیز آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلی حکومت میں بھی پی ٹی آئی نے جب استعفے دیے تھے تو ان استعفوں کو قبول نہیں کیا گیا تھا. تو اگر 3-4 مہینے کی بات ہے تو میرے خیال میں اس کو اسی طرح کھینچتے رہیں گے اور ان کے جو استعفے ہیں ان کو قبول نہیں کریں گے اسپیکر. ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے احتجاج بھی کریں گے اور چیزیں بھی ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے 3-4 مہینے کے لیے ہی یہ حکومت ہے اور اس کے بعد جو ہے نیا شیڈیول ہوپ فلی اناؤنس ہو جائے گا. ٹھیک. مظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو دیکھیں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک تو جو پہلے متحدہ اپوزیشن ہوتی تھی اب مخلوط حکومت وہ بن گئے، ان کے لیے چلانا بڑا مشکل ہوگا. ایم کیو ایم کی ریزرویشنز آلریڈی وسیم اختر نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی معاہدے کو سامنے لایا جائے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ جی اگر ہم نے یہ موو کی تو عمران خان کی پاپولیرٹی بھی سرج ہوگی، وہ لوگ مہنگائی کو اور ان کی بیڈ گورننس کو بھول جائیں گے. اور کل رات سڑکوں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کا جو کور سپورٹر ایٹ لیسٹ ہے وہ فیملی سمیت وہ اسلام آباد تو بالکل 2-3 رستے بلاک ہو گئے تھے. کراچی سے مبشر صاحب نے بھی کوئی ویڈیوز وغیرہ ٹویٹ کی. تو وجہ کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں اپوزیشن نے مجبور ہو کر اور بہت بڑا رسک اور گیمبل کر کے یہ حکومت سنبھالی ہے؟ وجہ کیا آپ کو سمجھ آتی ہے اس کی؟ دیکھیے میرا پہلے دن سے عدم اعتماد کی تحریک پہ میری ریزرویشنز رہی ہیں. میں نے اس بات کو مجھے بالکل بھی جو ہے یہ نقطہ نہیں سمجھ میں آتا اور جو جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے وہ جسٹیفیکیشن بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ نے کیوں 1 سال رہ گیا تھا میکسیمم. اور اگر کرائسس کھڑا ہوتا، فرض کریں جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی اکانومی بالکل بیٹھ رہی تھی، ہر چیز اپنی جگہ رہتی، بیٹھتی، مہنگائی ہوتی، جو بھی ہے تو وہ تو اپوزیشن کو سوٹ کرتی تھی. لہٰذا عدم اعتماد کی تحریک 1 سال پہلے لانے کا مجھے بالکل بھی کوئی منطق نہیں سمجھ میں آتی. یہ چیز انہوں نے ایک ایسی گھنٹی اپنے گلے باندھ لی ہے جو اب ان کے لیے مسئلہ کھڑے کرے گی، کیونکہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں. اگر ان کا ٹینیور بڑی پرابلمز تھی ان کے لیے، یہی کراؤڈ جو کل ان کے لیے نکلا تھا یہی کراؤڈ احتجاج کر رہا ہوتا 1 سال بعد. یہی کراؤڈ جو ہے اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوتا کہ آپ نے اپنا پورے 5 سال گزار دیے لیکن آپ نے کوئی میجر ریفارمز نہیں کی، کوئی بڑا ریلیف نہیں دیا. لیکن آپ نے ایک موقع ایسا پرووائڈ کر دیا اس متحدہ اپوزیشن نے کہ عمران خان کی تو چاندی ہو گئی. ایک ایسا ان کو وہ مل گیا ان کی طرف سے ریلیف، جس طرح کہوں گا کہ اپوزیشن نے ان کو ایک ریلیف دے دیا. تو یہ اپوزیشن ہی بہتر بتا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے لانے کے پیچھے اور اب وہ کیا کریں گے.
اور ارلی الیکشن 3-4 مہینے میں الیکشن بالکل بھی اس وقت کی گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتے، کیونکہ عمران خان تو اب بہت زیادہ سڑکوں پہ مظاہرے، جلسے، جلوس وہ سب کریں گے۔ اب امپورٹنٹ یہ ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی سسٹم وغیرہ کے خلاف کوئی لڑائی نہیں ہے، کیونکہ سسٹم سے لڑائی ہو رہی ہوتی تو آپ پروونشل اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیتے، پروونشل گورنمنٹ بھی، پھر تو آپ سڑک پہ ہوتے، پھر تو ایک انقلاب والی صورتحال ہوتی نا۔ یہاں اب پنجاب میں آپ پرویز الہی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ بن جائے، تو ایک مکس ہے۔ لیکن عمران خان اپنے اس بیانیے کو جو ہے وہ منوانے میں ایک تاثر قائم کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ تاثر کافی حد تک اپنے ووٹرز، اپنے سپورٹرز تک پہنچا دیا ہے کہ یہ بین الاقوامی سازش تھی جس کے نتیجے میں ان کی گورنمنٹ کو نکالا گیا ہے۔ اب اگر کمیشن کوئی بنتا ہے، کوئی ہائی پاورڈ کمیشن بنتا ہے جس پہ انگلیاں نہیں اٹھتی، اور وہ کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں وہ یا تو اس سارے معاملے کو زائل کر دیں گی، اور یا پھر اس گورنمنٹ کو جانا پڑے گا، اور اس گورنمنٹ کو جانے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو دوبارہ آنا پڑے گا۔ اچھا مبشر صاحب، مظہر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو آنا پڑے گا، لیکن یہ جو مومنٹم عمران خان نے اب بلڈ کر لیا، ایک تو اس کو برقرار رکھنا پڑے گا، دوسرا اگر کوئی کمیشن بنتا ہے اور یہ جو سو کالڈ امریکی سازش ہے اس غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ 2018 کی طرح تو عمران خان کو اب اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہوگی، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ الیکٹیبلز 2 درجن ان سے چلے گئے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود کیا آپ عمران خان کو اتنا مومنٹم بلڈ کرتے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آ جائے اگلے انتخابات میں؟ دیکھیں عادل، قبل از وقت ہوگا، لیکن جو مظہر نے بھی کہا میں اسی چیز کو آگے بڑھاتا ہوں کہ عمران خان کیا کریں گے۔ دیکھیے اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہو جائے، بے شک فوج کے سربراہان اور سب آ کر کے وہ کوئی کہہ بھی دیں ایک چیز، تو میرا خیال میں عمران خان تو کہیں گے کہ جی نہیں یہ تو سب غلط ہے، میں تو اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ ہاں میری حکومت گرانے کے لیے سازش کی گئی اور اپوزیشن اس کی اعلی کار بنی۔ وہ اپنے کور جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں یا جو ووٹرز ہیں ان کو یہی چیز سیل کریں گے، اور میرے خیال میں اس وقت ووٹر کے لیے جو ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل یا سیکیورٹی کمیٹی ابھی کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا کہتی ہے۔ انہوں نے جو ایک نیریٹو بنانا تھا کہ ان کی حکومت کو بھیجا ہی اس لیے گیا کیونکہ امریکہ چاہتا تھا انہیں نکالنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن، اور وہ نیریٹو بنا چکے ہیں۔ مبشر صاحب آپ کے پاس جسٹ ون مور تھنگ، اس چیز کو شہباز شریف صاحب نے جب یہ کہا بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو آپ یہ دیکھیں اس کو لے کر کے لوگ بہت زیادہ جو ہے خفا ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہا تو جاتا ہے عام فہم زبان میں کہ جی بالکل بیگرز کانٹ بی چوزرز، لیکن سم ہاؤ عمران خان اور ان کی جو جماعت ہے انہوں نے اس کو ایسے سیل کیا کہ یہ دیکھیں یہ تو بات ہی وہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے سامنے آپ بالکل جھک جائیں، اور یہ تو ہمیں بھکاری قوم بنا رہے ہیں۔ تو اس چیز سے کل جو کراچی میں جو کچھ ہوا اس میں یہی نعرے لگے کہ نہیں بھکاری ہم نہیں ہیں، یہ قوم بھکاری نہیں ہے، تو یہ چیز سم ہاؤ ایک اس کو فائدہ دے گئی ہے پی ٹی آئی کو، عوام میں مقبولیت جو ہے ان کی۔ اچھا فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، مبشر صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وزیر مملکت برائے نشریات بھی ہیں۔ فاروق صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کھڑے ہو کے تو آج اعلان کر دیا، لیکن کیا ان کے انڈیویجول استعفے آپ کے لوگوں کے اسپیکر صاحب کے پاس پہنچ بھی گئے ہیں؟ ڈپٹی اسپیکر ہیں اب تو ان کے آفس۔ دیکھیں آج 130 سے زائد استعفے جو ہیں وہ اسپیکر صاحب کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ لوگ جو ہے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور وہ قطعاً طور کے اوپر بھی جو ہے کرائم منسٹر کے اس جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو کسی صورت بھی کوئی لیجیٹیمیسی دینے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا ہمارے 95% اراکین جو ہے وہ اسمبلیوں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں 130 لوگوں نے، آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اسپیکر آفس کو استعفے تحریری طور پر جمع کرا دیے ہیں؟ آپ کے تحریری طور کے اوپر جمع کروا دیے ہیں آج۔ اچھا ٹھیک ہے، طریقے سے عوام نے سو موٹو لیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے فاروق صاحب یہ بتائیے اب اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی سنا ہے کہ کل شاید استعفے دینے کا کوئی پلان ہے، وہاں پہ بھی یہی اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟
دیکھیں وہ تو ہماری اپنی حکمت عملی ہے، وہ ساری انفولڈ ہوگی، لیکن بنیادی طور کے اوپر میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مطالبہ فوری انتخابات ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے بغیر ریلیونٹ ہو گئی ہے۔ اس ایوان کے اندر پیسہ چلایا گیا، اس ایوان کی مقدس ایوان کی توقیر کو پامال کیا گیا۔ اب بنیادی طور کے اوپر کوئی ایسا ریزن نہیں رہ جاتا کہ ان ٹریوں میں بیٹھا جائے۔ یہ انتخابات پاکستان میں ٹھیک ہے فاروق صاحب، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پی ٹی آئی اگر اقتدار میں نہیں ہوگی تو وہ اسمبلی کو ہی آپ ارریلیونٹ کہہ دیں؟ مطلب وہ تو آئینی طور پر جو سپریم کورٹ نے احکامات دیے اسی کے تحت اسپیکر صاحب نے پھر ووٹنگ کرائی اور معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے تو احکامات چلیں وہ آگے ان کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں۔ جو احکامات امریکہ بہادر سے اور بائیڈن سے آئے ہیں، بائیڈن کی حکومت اور بائیڈن کی غلامی ان کو قبول ہو، ہم اس غلامی میں شریک نہیں ہیں۔ ہم پاکستان کی خود مختاری سالمیت کسی کے اوپر سودے بازی کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہذا ہم اس جرم کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس بیرونی انٹرونشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم باہر ہیں، ہم پبلک کے اندر ہیں، عوام کے اندر ہیں۔ کل جس طریقے سے لیڈر لیس عوام نکلی ہے، کراچی تا خیبر، خیبر تا کوئٹہ تا لاہور کے بعد لندن، امریکہ، کہاں بیرون ملک جہاں پاکستانی ہیں سب نکلے ہیں اس کے خلاف۔ اور عمران خان نے صحیح کہا تھا تو کوئی ایک شخص نہیں لڑتا خودداری کے لیے، آزادی کے لیے، کرپشن کے خلاف پورا معاشرہ لڑتا ہے۔ تو وہ بات حقیقت ثابت ہوئی ہے۔ کل کنونشنل میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا، رات 12 بجے کے بعد جب دیکھا ٹویٹر کے اوپر امپورٹڈ حکومت 4 دن سے ٹاپ ٹرینڈ ہے، 3 ملین سے زائد ٹویٹ ہو چکی ہیں، لوگ سڑکوں پہ خود نکل آئے ہیں۔ بس فاروق صاحب دیکھیں نا، آپ کے دور میں بھی بہت ساری چیزوں کا بلیک آؤٹ ہوا، لیکن سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ وہ خبریں نہیں چھپی، اور آج آپ کو انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ عادل عباسی کی آواز تو نہیں بند کی گئی، ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ کوریج بھی ہوتی رہی ہے۔ ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ ہم نے کسی کی آواز نہیں بند کی تھی، جنہوں نے آوازیں بند کی تھی ان سے آپ سوال بھی کر لیں، ان سے آپ پوچھ بھی لیں۔ نہیں خیر چلیں یہ بحث کسی اور طرف نکل جائے گی۔ سیاسی جماعت کا اگر کوئی احتجاج ہے اور لوگ باہر سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو میڈیا شوق پورا کر لے اپنا، ویل آف دا پیپل کے اگینسٹ جا کے جو دکھانا چاہتے ہیں دکھا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ عارف علوی صاحب مطلب ان کی تیمارداری کے لیے کوئی پی ٹی آئی میں سے گیا ہے؟ طبیعت زیادہ تو خراب نہیں ہے ان کی؟ دیکھیں اچھا ہے میرے خیال میں، جب اس ملک کے اندر مخصوص چپڑاسیوں کی یا پاپڑ والوں کی، فالودے والوں کی حکومت ہو تو اس وقت اگر آپ کی طبیعت تھوڑی سی نازحاس ہو جائے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر تو آپ نے دیکھا کہ پلیٹلیٹس ویسے فاروق صاحب کمر میں درد بھی ہو جاتی اصولی تو آپ نے کل دیکھا وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں تو پھر اگر واقعی اس وجہ سے طبیعت خراب ہوئی ہے تو پھر اصولی طور پر انہیں مکمل آرام کرنا چاہیے اور صدارت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ میرے خیال میں کچھ ایسا ہی ارادہ انہوں نے کیا ہوگا، لیکن میں ان کا ترجمان بھی نہیں ہوں، چلیں ان کے بہاف کے اوپر میں کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتا، لیکن آپ کی خواہش جلد پوری کر دیں۔ چلیں فاروق حبیب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مبشر زیدی صاحب، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شہباز شریف پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہو چکے ہیں، عمران خان جو ہیں وہ اب سابق وزیراعظم بن چکے ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ چیلنجز اس وقت جو نئی آنے والی مخلوط حکومت ہے اس کو کیا ہوں گے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آلریڈی سڑکوں پر نکل چکے ہیں، اور آج بڑا سینئر پینل ہمارے ساتھ ہیں، مبشر زیدی صاحب ہیں اور مظہر عباس صاحب، دونوں نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مبشر صاحب پہلے سیگمنٹ میں تو ہم نے کچھ اور معاملات پر بات کی، تھوڑی سی اگر فارن افیئرز پہ بات کریں، آج جو شہباز شریف کی سپیچ تھی اس میں میرا ٹیک اوے یہ تھا کہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ان کی سپیچ بڑی میجرڈ تھی، چاہے انہوں نے امریکہ کے تعلقات کا ذکر کیا، ٹرکی کا کیا، سعودی کا کیا یا چائنا کا کیا، لیکن اس سے پہلے ہم عمران خان صاحب کو دیکھتے تھے، وہ ان کی بڑی غیر روایتی سی تقریریں ہوتی تھیں اور کبھی کبھار تو دو ممالک کے درمیان تعلقات بھی ٹھیک ٹھاک خراب ہو جاتے تھے۔ آپ کو کیا لگا آج شہباز شریف کی فارن افیئرز پہ جو باتیں تھیں وہ سن کے؟ دیکھیے عادل، کوئی بھی وزیر اعظم ظاہر ہے یہ ایکسپیرینسڈ ہیں اور ان کو پتہ ہے، ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، تو ہی واز پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ ایز ویل، جو تقاریر ہوتی تھیں تو انہوں نے تو روایتی تقریر کرنی تھی۔ عمران خان صاحب کیونکہ غیر روایتی سیاستدان ہیں، وہ غیر روایتی تقاریر کرتے ہیں،
آپ نے دیکھا کہ جو ہے انڈیا کے بارے میں بھی انہوں نے بھارت کے بارے میں جو بات کی اس پہ پھر جواب بھی آیا جو نریندر مودی کا، انہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی۔ دیکھیے جب آپ شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ایک گڈی فیل کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمام لوگوں کے ساتھ، تمام ممالک کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں وہ اچھی طریقے سے نبھائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان ریٹرن ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ممالک بھی ہمارے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو اتنی ہی اہمیت دیں گے۔ تو میرے خیال میں بالکل جس طرح ایک پرائم منسٹر کرتا ہے انہوں نے بھی وہی تقاریر کی، کوئی اتنی بڑی ہمیں چینج جو ہے نظر نہیں آئی۔ وہ اس بات سے آپ کو دیکھیں امریکہ کے بارے میں جب انہوں نے بات کی، پھر اگر مراسلے کے ساتھ ملائے، انہیں بھی اندازہ ہے کہ اس بارے میں ابھی بھی جو ہے لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے۔ تو انہوں نے ایک طرح سے بالکل امریکہ کے ساتھ یا جیسے یورپین یونین کی انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے انہوں نے تھوڑا سا ان کے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر اس طرح کی بات نہیں کی جس کو لے کر کے پھر عمران خان کہیں کہ دیکھا یہ جو میں سازش کا ذکر کر رہا تھا اور اب یہ آ گئے ہیں تو دیکھیں انہوں نے فوراً ہی اپنے آپ کو جھکا دیا ہے ان ممالک کے آگے۔ تو ایکسپیرینس ہے، تو یہی توقع کر رہے تھے کہ بہت بڑا فورن پالیسی چینج ہمیں نظر نہیں آئے گا اس حکومت میں۔ ٹھیک ہے مظہر صاحب، یہ جو تقریباً 8-9 جماعتوں کا اتحاد اب بن چکا ہے، اور میں چونکہ وہ حلف برداری کی تقریب میں موجود تھا تو کچھ جو میں نے آبزرو کیا میرے خیال میں کہ ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی جو ہیں وہ آلریڈی ان میں وہ ناراضی تھوڑی بہت مجھے وہ فیل ہوئی، ریفلیکٹ ہوئی۔ کتنا مشکل ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے ان کو چلانا، کیونکہ دیکھیں صرف 174 کا نمبر ہے، 2 لوگ آگے پیچھے ہوئے تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں عادل، یہی تو پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے کہ ریزائن کر کے جی مظہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے۔ جی چلیں مبشر صاحب ان کی جب تک جی مظہر صاحب آپ بولیے۔ جی میں نے یہ کہا کہ یہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا سیریس ہوگا یا لیکن اگر پی ٹی آئی رہتی اسمبلی کے اندر، اور دیکھیے گورنمنٹ کو کی لیجیٹمیسی، پارلیمنٹ کی لیجیٹمیسی بہت مختلف چیز ہے۔ پارلیمنٹ میں رہ کے آپ بہت پرابلم کھڑی کر سکتے تھے، ود ان ڈیز، ود ان اے منتھ بھی آپ گورنمنٹ کو ٹاپل کر سکتے تھے۔ ٹاپل سے مراد یہ ایک اتحادی بھی ادھر سے آپ کی طرف آ جاتا، فارغ ہو جاتے، ختم ہو جاتی بات۔ لیکن خیر بھارت پی ٹی آئی کی اپنی پولیٹکس ہے، لیکن اس وقت جو شہباز شریف صاحب کا ٹاسک ہونا چاہیے وہ کوئی بڑی خارجہ پالیسی اعلان کردہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا ٹاسک جو ہے کوئی بہت بڑی ریفارم نہیں، ان کا ٹاسک جو ہے وہ اتنے عرصے میں لوگوں کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں، جس طرح کہ آج کچھ انہوں نے میجرز اناؤنس کیے، لیکن اگر آج سے 10 دن بعد، 15 دن بعد پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو بات اسکوائر 1 پہ آ جائے گی۔ پھر لوگ اس لیے کہ لوگ ریلیف چاہتے ہیں، اب یہ نہیں چاہتے کہ ریلیف سے کو کنڈیشن کر دیں آپ کسی اور چیز سے۔ تو ایک سیریس اکنامک کرائسس ہے۔ 1 سال کی حکومت جو ہے وہ اس کا کام صرف ریلیف پر توجہ دینا ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کا جو ایک غم و غصہ مہنگائی کے خلاف پچھلی گورنمنٹ کے حوالے سے تھا، اس مہنگائی کے چیلنجز کو آپ کس طریقے سے میٹ کرتے ہیں، پھر آئی ایم ایف سے کس طریقے سے آپ ڈیل کرتے ہیں جو پچھلی وہ کر کے گئی ہے۔ تو اگر آپ نے آئی ایم ایف کی ٹف کنڈیشنز کو ماننا شروع کیا تو آپ کے ظاہر ہے ماننا پڑیں گی، لیکن آپ کو پبلک میں وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوگی ایک ایسے موقع پہ جب آپ کی ایک سخت اپوزیشن سڑکوں پہ ہے اور وہ بڑے جلسے کر رہی ہیں، اور ان کا آگے بھی پلان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شہروں کو بند کرنے کا بھی پلان بنا دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دھرنوں کا بھی پلان بنائیں، ہر چیز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اب اسمبلیوں میں نہیں ہیں۔ اب اگر وہ پنجاب اسمبلی پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ بہت ہوگا پنجاب وزیر اعلیٰ، تو اگین چلے ایک چیز صاحب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جی عادل میں ایم کیو ایم کی جو بات ہے نا، دیکھیں ایم کیو ایم کا اس وقت تھوڑا سا اس طرح کا سٹانس لینا کہ جی ابھی تک وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں۔ انہوں نے رات کو دیکھ لیا کہ کراچی میں کیا ہوا۔
कराची में इस वक्त एक पॉलिटिकल वैक्यूम है और इतना बड़ा वैक्यूम है कि उसे कोई भी जमात सिवाय पीटीआई के अभी तक भर नहीं सकेगी। पीपल्स पार्टी आपको पता है शहरी इलाकों में उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है, चाहे वो सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो। ये मुबशिर साहब बड़ा अहम आपका पॉइंट है और हमारे साथ सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब मौजूद हैं, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया। क्या हमें तो जो इत्तला कुछ ज़्यादा इस वक्त मुतमिन नहीं है एमक्यूएम पाकिस्तान, और जिस तरह मुबशिर साहब ने कहा कि कल कराची में बहुत ज़्यादा तादाद में पब्लिक निकली, तो वो कितना बड़ा कंसर्न है आपके लिए? मुतमईन किस चीज से नहीं है आदिल भाई, मैं पहला जुमला नहीं समझ सका। जो एक कोलिशन गवर्नमेंट बन चुकी है, आपके साथ जो मुआहिदा हुआ वो वसीम अख्तर साहब ने कहा शायद उसको पब्लिक करना चाहिए हल्फ उठाने से पहले शहबाज शरीफ साहब को, कुछ इस तरह की चीजें उन्होंने। तो वसीम अख्तर साहब की राय है, वो वसीम अख्तर साहब की राय थी और बाद में उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात भी हुई है। अच्छा। और हमारा जो मुआहिदा पीएमएलएन के साथ हुआ है उसका नुक्ता अव्वल जो कि सेंसस और डिलिमिटेशन का था, उसका तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है अपनी तकरीर में, और हमें उम्मीद है कि बाकी भी जो नकात हैं उनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट तेजी से अमल करने की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ सूबाई हुकूमत जो है, जिसके साथ हम कोalition में नहीं है लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप बना है तहरीक एतमाद के हवाले से, तो बिलावल साहब ने जो कुछ बैठकर कहा है वो उस पर अमल दरामद की तरफ भी लेकर जाएंगे। जहाँ तक दूसरी बात है कि आपकी जो मैं मुबशिर साहब का भी सुन रहा था, नहीं यकीनन पीटीआई ने कल बड़ा एक चार्ज क्राउड और एक अच्छा क्राउड कराची में उनके लिए निकला, लेकिन इतना ही बड़ा क्राउड और अच्छा क्राउड मुख्तलिफ जलसों में पीटीआई का पहले भी निकलता रहा है। यकीनन इमरान खान साहब ने पिछले एक माह में जो बयानिया बनाया खुददारी का और बाकियों के लिए गद्दारी का, जो मुनासिब है या नामुनासिब है, ज्यादा बहस इस बात पर होनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर चलिए, मेरे मुंह में खाक, एमक्यूएम के पास एक भी सीट नहीं आती और पीटीआई ये सारी सीटें जीत जाती है और जनाब मुल्क में भी 2/3, तो क्या आप पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले जाकर पाकिस्तान कितना सक्सेसफुल हो सकता है? क्या ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका अगर चाहे किसी की हुकूमत को हटाना, पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो इतना कर्ज देता है, इतनी फौजी इमदाद देता है, सारी की सारी इमदाद कोलिशन सपोर्ट फंड से लेकर सब कुछ देता रहा है, वो FATF के जरिए, IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, दीगर चीजों के जरिए पाकिस्तान को कितना मैनेज और मनूवर कर सकता था। इमरान खान साहब को सूट करता था तो वो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से इतनी जबरदस्त हुई है। अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट तो उस वक्त भी शायद एक ही थी ना, पेंटागन तो वही था, उन्होंने तो कहा कि ऐसा मेरा इस्तेमाल हुआ है। तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना लाइन है जो माजरत के साथ इमरान खान साहब ले रहे हैं। पॉपुलर हो सकती है, ये बदकिस्मती के साथ जो कई दहाइयों से हमें माशरती उलूम पढ़ाया गया है, जो रियासत ने सोची समझी पॉलिसी के साथ जो बंद जहन तख्लीक किए हैं, यही वजह है कि पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा आदमी बजाय इसके कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत की पिछले 3.5 साल की माशी पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, उनके ऊपर बात करे और बहस करे। खुददारी और आधे से ज्यादा पाकिस्तान को गद्दारी के जुमरे में डालने वाली इंतहाई खतरनाक, ठीक है। मुझे फैसल परचम जलाएं आप और ये तवक्को करें कि बाकी कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ये ना करें। लोगों के घरों पे हमले की सोचें, लोगों को गालम गलोच से नवाजें, इससे शायद शॉर्ट टाइम फायदा हो जाएगा, हो सकता है इलेक्शन भी जीत जाए, लेकिन एक आइसोलेटेड पाकिस्तान, एक क्रिपल्ड पाकिस्तान, मेरे मुंह में खाक। खासकर इमरान खान साहब जब 2018 में आए थे उस वक्त कहा था 200 अफराद की टीम है, पंजाब में पूरी इलेक्शन की मशीनरी मौजूद थी, सब कुछ था, उसके बावजूद भी जो परफॉर्मेंस के अपने वादे थे इमरान खान साहब के 100 दिन से लेकर 3.5 साल में, उनमें से शायद ही कोई एक आध अगर पूरा हुआ हो तो हुआ हो। मुझे फैसल साहब, ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्विक वन, क्या आपके वुज़रा भी 2-3 हल्फ उठा रहे हैं कल परसों, और गवर्नर जो है सिंध भी आपका आ रहा है, ये कंफर्म कर सकते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, ये हमारे यहाँ गुफ्तगू चल रही है। अक्सरियत की हमारी राय यही है मुजतमिद कि हमें अभी किसी वजारतों में और किसी गवर्नरशिप की जानिब नहीं जाना चाहिए। जो मुआहदे हुए हैं जो कि आवाम के लिए हैं, ऐसा तो नहीं है ना डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने या फैसल सब्जवारी ने या दीगर अफराद ने अपने लिए कोई मनसब मांगा है। क्या मांगा है? मर्दमशुमारी दुरुस्त करवा दें, लोगों को सही गिन लें, एक बलदियाती निजाम कानून बाइख्तियार बावसाइल दे दें, कोटे पर अमल दरामद करवा दें, जाली डोमिसाइल का खात्मा कर दें, शहरी सिंध में तरक्याती काम करवाएं, लोगों की फलाह के लिए मांगे हैं। इसमें मैं अमल दरामद करवा लूं,
بھلے اس کے بعد سیٹیں ملے نہ ملے، میں بہت مطمئن ہوں گا کہ میں نے غیر ذمہ داری کا نہیں، چھوٹے سائز میں ہونے کے باوجود بھی اپنے شہروں کے لیے وفاداری کا ثبوت دیا۔ چلے سینیٹر فیصل سبزواری صاحب، مبشر زیدی صاحب، مظہر عباس صاحب، تھینک یو سو جوائننگ اس۔ ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد معروف کالمسٹ خرم حسین صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ معاشی چیلنجز کیا ہیں، کیا ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں، انفلیشن کہاں پر ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات اس وقت کس سٹیج پر ہیں۔ ایک بریک کے بعد خرم حسین ہمیں جوائن۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے مبشر زیدی، مظہر عباس صاحب، فیصل سبزواری ہمارے ساتھ تھے، فاروق حبیب بھی تھے، اور آگے جو شہباز شریف کی مخلوط حکومت ہے، جو ان کو چیلنجز سیاسی طور پر درپیش ہیں یا خارجہ محاذ پر ہیں، تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس وقت جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ جی معاشی لحاظ سے بھی ٹھیک ٹھاک چیلنجز موجودہ جو نئی حکومت آئی ہے ان کو درپیش ہیں۔ خرم حسین صاحب معروف کالمسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب بہت شکریہ، آپ کی جانب آئیں گے کہ کیا وہ اس وقت چیلنجز ہیں جو کہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے پہاڑ جتنے چیلنجز ہیں جب معیشت کی بات ہوتی ہے، اس وقت کہاں کھڑی ہے ہماری معیشت، ادائیگیاں کرنی ہیں، انفلیشن ریٹ ہیں، انٹرسٹ ریٹ جتنا بڑھا دیا ہے، کیا چیلنجز ہیں شہباز شریف کی گورنمنٹ کو معاشی طور پر؟ جی عادل، کافی سنگین چیلنجز ہیں گورنمنٹ کے لیے۔ پہلی چیز تو ان کو آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی جو ہے وہ ارینج کرنی ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے فورن ایکسچینج ریزروز بہت تیزی سے گر رہے ہیں، اور اس کو روکنے کا ابھی فی الحال ایک یہی طریقہ ہے۔ تو اب یہ بحالی کرنے کے لیے ان کو کافی سٹیپس لینے پڑیں گے جن کی سیاسی کاسٹ جو ہے کافی ہائی ہے۔ مثال کے طور جو پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر پرائس کیپس لگا دی گئی تھیں یا عمران خان کی طرف سے کوئی ایک آدھ مہینہ پہلے، وہ ہٹانی پڑیں گی۔ اور پچھلے ہفتے اوگرا نے گورنمنٹ کو بتایا تھا کہ اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ آئل پرائس امپورٹ ڈیٹا، جو ڈیٹرمنڈ پرائس ہے وہ 205 روپے پر لیٹر بن رہی ہے پیٹرول کی۔ تو اگر وہ پرائس کیپس ایک گو میں ہٹائیں تو کافی میجر ایک پیٹرول پرائس ہائیک آئے گی، اور اس کا ایک انفلیشنری پلس جو ہے وہ اکانومی میں ٹریول کرے گا۔ دوسری چیز کہ ڈالر کو فی الحال کافی حد تک اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سپورٹس دے رہا ہے، اور پچھلے ہفتے جو 2.5% کا اضافہ کیا گیا تھا پالیسی ڈسکاؤنٹ ریٹ میں، اس کی وجہ سے کچھ وہاں پہ سہولت ملے گی، لیکن نیوردلیس ڈالر اور جو ایکسچینج ریٹ ہے ادھر بھی کافی پریشرز بلڈ اپ ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں تک جا سکتی ہے چیز شارٹ ٹرم میں کہنا مشکل ہے، لیکن وہاں پہ بھی ان کو اگر آئی ایم ایف پروگرام کے مطابق چلنا ہو تو کافی کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، اور ان کی سیاسی کاسٹ کافی ہوگی عادل۔ یو کین امیجن کہ جب یہ سب کچھ ہوئے گا اور انفلیشن کاسٹ جائے گی، تو اب جو موجودہ اپوزیشن ہے، جو عمران خان جو اب ریلیز وغیرہ کریں گے ملک میں، وہ جا کے ملک میں جو نیریٹو بلڈ کریں گے وہ یہی ہوگا کہ دیکھیں یہی چیز تھی جس کو میں نے روک کے رکھا ہوا تھا، اور اب یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے۔ اچھا خرم صاحب یہ بتائے گا کہ اگر تو فار ایگزامپل اگر جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں نام نہاد امریکی سازش ہے، اگر وہ پھر تو آئی ایم ایف بھی اس حکومت کے ساتھ نرمی برتے گا، اور فیٹف کے معاملات میں بھی نرمی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ واقعی امریکی سازش ہے یا ادروائز بھی وہ آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ تھوڑا سا اب چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک میں تو ہاتھ ہولا رکھا جائے، یا ہاتھ ہولا رکھنے والا کام نہیں ہوگا آئی ایم ایف سے؟ دیکھیں ہاتھ اگر تھوڑا رکھنا ہے انہوں نے جو کرنا پڑے گا، کیونکہ آئی تھنک جو ابھی ان کی انٹرنل ڈسکشنز ہو رہی ہیں ان میں یہی لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سٹیپس ہم لوگ ایک وقت میں لیں، ایک گو میں، یا ان کو آہستہ آہستہ لیں، اور دونوں طرف کی جو فیزیبلٹی ہے اس کو ابھی اسیس کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے آہستہ آہستہ چلنا ہے اسٹیپ پہ، تو میرے خیال میں ان کو بیرونی مدد کہیں نہ کہیں سے مانگنی پڑے گی، سعودی عرب سے یا چین سے۔ ماضی میں بھی جیسے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں 2014 سے آنورڈز جتنے سعودی عرب سے 1-2 ارب ڈالر کے ڈپازٹس اور شارٹ ٹرم لونز لیے گئے ہیں، یا چائنا کے تھرو سیف ڈپازٹس لیے گئے ہیں، کسی قسم کی ان کو اس ٹائپ کی بیرونی سپورٹ کی ضرورت ہوئے گی۔ اس کے بغیر آہستہ آہستہ چلنے کی کوئی مجھے تو گنجائش نہیں نظر آ رہی، اور آہستہ آہستہ میرا مطلب ہے کہ یہ مہینے نہیں لے سکتے ان ڈیسیشنز کو، ہفتے لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی انہوں نے ایک چیز کر لی اور جون تک اگلی چیز کی۔ تو مہلت کم ہے، مہلت ابھی کافی کم ہے ان کے پاس۔ ٹھیک، خرم صاحب بالکل مختصر سا جواب دیجیے، آج جو شہباز شریف نے اعلان کیا کہ جی 10% سیلریز اور پینشنرز کی اور یہ پورا سارا، کیا یہ انہوں نے کوئی ہوم ورک اپنا کیا ہوگا؟ کیا ہماری اکانومی اس کو اس وقت افورڈ کر سکتی ہے؟ نہیں، اکانومی تو فی الحال نہیں افورڈ کر سکتی، ایٹ لیسٹ
मेरी जो असेसमेंट है, अब ये आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लें, शायद वो मुख्तलिफ आंसर दें, इसको अफोर्ड करना अभी मुश्किल है। मुझे लग रहा है जिस किस्म, जब मैं स्पीच को सुन रहा था कि इन्होंने ऑलरेडी किसी किस्म की प्लानिंग की हुई है बैरूनी इमदाद के लिए, बट आई डोंट नो, वो मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि इस किस्म का एजेंडा जो जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है उसके ऊपर चलना भी इनको अभी मुश्किल होगा, क्योंकि रिसोर्सेज इसके लिए अवेलेबल नहीं है। खुरम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।